if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down. रहमान रहीम। आजकल हम जहाँ बैठे हैं, दोस्तों में बैठे हैं, घर में हों, दफ्तर में हों, सफ़र में हों, तो एक ही टॉपिक है जो ज़ेर बहस होता है, और वो है महंगाई का। क्या हमने कभी सोचा है कि ये महंगाई का ज़िम्मेदार कौन है, और दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ये कभी कम क्यों नहीं हुई? ये पाकिस्तान इतने मकरूज़ हो चुका है, इसके बावजूद अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वसाइल भी बहुत ज़्यादा दिए हैं। ये वसाइल कहाँ जाते हैं? ये वसाइल वहाँ पे खर्च नहीं होते, कौन ले जाता है इनको? अगर हम देखें, जब से पाकिस्तान बना है और गवर्नमेंट्स, बड़ी गवर्नमेंट्स आईं, बड़ी गवर्नमेंट्स गईं, टूटीं, यहाँ फौजी माशाल्लाह भी आए, यहाँ सिविल गवर्नमेंट्स भी आईं, यहाँ जमहूरियत भी रही, लेकिन हर आने वाली गवर्नमेंट का एक ही दावा होता था कि हम आएंगे तो महंगाई को ख़त्म कर देंगे, हम यहाँ दूध किनारे बहा देंगे, हम आवाम को तकलीफ देंगे। लेकिन जब वो लोग आते हैं, उनके अपने एजेंडे होते हैं उन सियासत जमातों के, और इतनी लूट मार करता है आने वाला कि आवाम को जो पहले वाला वो अच्छा लगने लगता है कि वो बेहतर था, लेकिन ये लोग जो है बुरे लगने लग जाते हैं कि जनाब इन्होंने तो महंगाई और ज़्यादा कर दी है। इस महंगाई का ज़िम्मेदार असल में ये तबका जो है ना, इलीट क्लास, ये है। अगर आज हम देखें कि हमारा ज़्यादातर बजट जो टैक्स पे मुश्तमिल होता है, और जो एक आम मज़दूर आदमी के टैक्स के पैसे होते हैं, आम आदमी के पैसे होते हैं, वो अगर एक मिनिस्टर को देखें, एक करोड़ों की गाड़ियों में फिरता है। वो करोड़ों की गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, वो कहाँ से आती हैं, किस पैसे से ली जाती हैं? वो मेरे और आपके पैसे से खरीदी जाती हैं। क्यों? वो छोटी गाड़ी में सफ़र नहीं कर सकते, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, और फिर उनके जो मराहत हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि हमारे टैक्सों का पैसा जो हमसे कलेक्ट किया जाता है और हमारी तरक्की और फलाह बहबूद के लिए खर्च होना होता है, वो हमारे ऊपर, आवाम के ऊपर खर्च होने की बजाय वो खर्च होता है उनके यशों पर और उनके अल्ले तल्लों पर। उनको कोई एहसास नहीं होता कि ये अवाम जिन्होंने इनको मैंडेट दे के पार्लियामेंट तक पहुँचाया होता है, तो उन्होंने अपने वसाइल पर हमें बिठाया है अपने मसाइल को हल करने के लिए। वो अवाम के मसाइल को हल करने के बजाय वो अवाम के वसाइल को लूटना शुरू कर देते हैं, और इस तरीके से लूटते हैं कि अवाम देखती रह जाती है। अवाम को जब बजट आता है तो अवाम को एक ही जनाब सुनाया जाता है कि जनाब खजाने में पैसे नहीं हैं, टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। बहाने बहाने से टैक्सेस लगाए जाते हैं, कहीं बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है। लेकिन देखना यह है कि जनाब ये पैसा जो हमारा ख़जाने के अंदर हमारे टैक्सों का पैसा इकट्ठा होता है, वो जाता कहाँ है? वो जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए इन खबीसों के बाहर के अकाउंटों में, जहाँ से बाहर प्रॉपर्टियाँ खरीदते हैं, बाहर बड़े बड़े बाहर के मुल्कों में ये कारोबार करते हैं। जनाब अगर वो पैसा जो ये मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बाहर ले जाते हैं, अगर वो पैसा पाकिस्तान के अंदर रहे, पाकिस्तान के अंदर वो गर्दिश करे और पाकिस्तान में उन्हीं पैसों के मंसूबे लगें, तो पाकिस्तान में इतनी खुशहाली आए, महंगाई भी ना हो, गुर्बत भी ना हो, और कोई गरीब भी ना रहे, और हर बंदा खुशहाल हो। लेकिन जब ये लोग हुकूमतों में आते हैं तो आवाम को यकसर भूल जाते हैं, अवामी मसाइल को ये भूल जाते हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, एक ही मोटिव होता है कि जनाब हमने लूटना है और चला जाना है। वो पंजाबी में कहते हैं कि लूटो दे फुटो, ये इनका ज़िंदगी का मकसद होता है। ये एक ही मकसद होता है कि हमने इलेक्शन में अगर करोड़ों खर्च किए हैं तो हमने अरबों कमाने हैं, और वो पाकिस्तान में भी नहीं रखने, क्योंकि पाकिस्तान में रखेंगे तो हमारा वो करप्शन साबित होगी, जो पैसा बाहर चला जाता है। ये मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी घर के अंदर एक डकैती हो जाए, तो डकैत सारा माल ले जाए, उस घर की क्या हालत होगी? ज़ीरो से स्टार्ट होगा, भूख नंग होगी, कुछ भी नहीं उस घर में होगा। यही हाल इस पाकिस्तान का हमारे इन पॉलिटिशियंस ने कर दिया है। ये लूट मार करके मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए हमारी दौलत, इस मुल्क की दौलत, इस अवाम की दौलत ये मुल्क से बाहर ले गए हुए हैं डकैती करके। तो जब पाकिस्तान को लूट लिया गया है और इन सियासतदानों ने लूटा है और वो सारा पैसा बाहर पड़ा हुआ इनका, तो फिर हमारी तो यही हालत होनी है ना।
غربت ہونی ہے، مہنگائی ہونی ہے، اور پھر نئے سے نئے ٹیکسز لگانے ہیں، کیا ان کا محاسبہ نہیں ہو سکتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ ہمارے ہاں اکاؤنٹیبلٹی کا قانون مؤثر نہیں ہے۔ اگر ان چند لوگوں کے جو لوٹ مار میں ملوث ہوتے ہیں صحیح معنوں میں اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ جرت نہ ہو کہ ایک 10 روپے بھی پاکستان سے غیر قانونی طور پہ یا منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر لے جا سکے۔ ان کو پتہ ہے ہم جتنا بھی لوٹیں گے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پاکستان کا نظام ایسا ہے کہ جو ایک کرمنل کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ہمارا عدالتی نظام کرمنل کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور عام آدمی کو یہاں پر پروٹیکشن نہیں ہے۔ آج کے موجودہ دور میں دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستان کے اوپر وہ ٹولہ، وہ لوگ قابض ہیں، مقتدر ہیں، جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا، جنہوں نے پاکستان کو بے درد سے لوٹا ہے۔ ماضی میں ثبوت موجود ہیں، عدالتوں میں کیس پڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود آج وہ لوگ پھر لوٹنے کے لیے آ گئے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں ہے یہاں پہ۔ اس کا مطلب یہ جنگل کا قانون ہے یہاں پہ۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جنگل کا قانون ہے۔ اگر یہاں پہ ان لوگوں کی آج بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو ہی سزائیں مل جائیں، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے، اور ان کا جتنا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے وہ بائی ہک اور بائی کروک پاکستان کے اندر لایا جائے تو پاکستان اتنا خوشحال ہو جائے گا، پاکستان کے غریب عوام جو ہے ان کو سکھ کا سانس ملے گا کہ پاکستان کے نہ صرف قرض بھی ادا ہو جائیں گے، پاکستان سے نہ صرف مہنگائی ختم ہو جائے گی بلکہ پاکستان اس قابل ہو جائے گا کہ ہم IMF سے قرضے لینے کے بجائے ہم دوسروں کو قرضے دے سکتے ہیں اگر ہمارا لوٹا ہوا مال جو ان ڈکیتوں نے لوٹ کے باہر لے گئے ہیں وہ واپس آ جائے۔ لیکن یہاں پر گنگا الٹی بہہ رہی ہے، یہاں پہ وہ لوگ پروٹیکٹڈ ہیں، ہمارے آئین اور قانون میں ان کو سزائیں ہیں، لیکن قانون کدھر ہے نظر نہیں آتا۔ اس وقت آئین کدھر ہے نظر نہیں آتا۔ وہ لوگ جو چور ڈاکو لٹیرے ہیں وہ آج اپنے آپ کو قانون کا محافظ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بلی کو چھیچڑوں کی رکھوالی بٹھا دیا جائے، یہ وہ حال ہے۔ اگر آج بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، اگر آج بھی ہم نے لوگوں کا احتساب نہ کیا تو پھر یہ لوگ اتنے بڑھ جائیں گے، اتنے بڑھ جائیں گے، اتنی لوٹ مار کریں گے کہ شاید پاکستان کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ اور اللہ نہ کرے کہ اب بھی یہ ان کا دور زیادہ چلے یا ایسے لوگ مقتدر رہیں جنہوں نے پاکستان کو نہ صرف ماضی میں لوٹا ہے بلکہ ان کو ایک اور موقع مل گیا ہے کہ نہ صرف وہ پاکستان اپنی لوٹی ہوئی دولت کو پروٹیکٹ کر سکیں بلکہ پاکستان کو اتنی بے دردی سے لوٹیں، اور انہوں نے لوٹنا ہے، انہوں نے اپنا آخری چانس سمجھ کر لوٹنا ہے اس ملک کو کہ اس کے بعد ان کو شاید کبھی کوئی چانس زندگی میں نہ ملے کہ پاکستان کے پلے انہوں نے کچھ نہیں چھوڑنا، اور یہ ہماری بدقسمتی ہوگی۔ اس لیے میں میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ جناب ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ پاکستان کے اندر جب تک قانون اور آئین کی بالادستی نہیں ہوگی اس وقت تک ایسے لوگ مقتدر ہوتے رہیں گے، پاکستان کو لوٹتے رہیں گے، اور ہم بے بس بن کر، عوام بے بس ہو کر خاموش تماشائی بنی رہے گی، خاموش تماشا دیکھتے رہیں گے، کیونکہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ان کو نہ تو کہیں سے تحفظ ملتا ہے عوام کو، اور نہ ہی کہیں سے انصاف کی توقع ہے۔ یہاں پہ ایک غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو ایک امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں دولت کی نہ صرف یہ کہ مساوی تقسیم نہیں ہے بلکہ یہاں پہ قانون کی بالادستی نظر نہیں آتی۔ پھر کدھر ہے قانون، کدھر ہے آئین، کدھر ہے قانون کے رکھوالے، کدھر ہے آئین کی بالادستی کے اور آئین کے تحفظ کا دعوے کرنے والے وہ ادارے؟ جب وہ ادارے ہی مجھے لگتا ہے کہ خاموش ہو گئے ہیں۔ کیوں خاموش ہو گئے؟ یا تو وہ ملوث ہیں یا وہ اتنے بے بس ہیں کہ اس مافیا کے آگے وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ مافیا ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اور یہ ہمارے ادارے جو ہیں ان کو ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ لیکن یہ خوف ان اداروں کو ختم کرنا ہوگا اگر اس ملک کو بچانا ہے، اگر ہمیں اس عوام کو بچانا ہے، مہنگائی کے سیلاب کو روکنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم
یہ جو کروڑوں کی گاڑیاں، بلٹ پروف گاڑیاں، یہ ہمارے وزراء لیے پھرتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے اداروں کے سربراہ لیے پھرتے ہیں. ان کے جو بجٹ دیکھ لیں، عیاشیاں ہیں، غریب بھوکا مار رہا ہے، عوام بھوکی مار رہی ہے. لیکن دوسری طرف دیکھ لیں کہ ان کی عیاشیوں میں فرق نہیں آیا. ان کی عیاشیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، ان کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، مہنگائی کا رونر ہوتے ہیں کہ کیا کریں. آج ایسے لوگ بھی ہیں. آج میں انارکلی سے گزر رہا تھا، ایک بچی وہاں پہ کوڑا اکٹھا کر رہی تھی. اس کے پاؤں میں تپتی دھوپ تھی، گرم زمین تھی، اور اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے. میں نے اس سے بلایا، میں نے کہا بیٹا تمہارے پاس جوتے نہیں ہیں؟ کہتے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بچی دوپہر کے وقت کاغذ چن رہی ہے اور اس کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، وہ چل رہے ہیں اس کے پاؤں میں. میں نے اس سے وقت اس کو نارکلی سے میں نے جوتے لے کے دیے اس بچی کو. میں کہ نہیں، یہ حق ہمارا اوپر، ان کا حق ہے، یہ ہمارے قرض ہے ہمارے اوپر. لیکن یہاں پہ تو حالت یہ ہے، احساس نام کی چیز نہیں ہے. جو آتا ہے ایک ہی ایم لے کے آتا ہے، اکٹھا کر لو، سمیٹ لو. جس کے پاس اختیار ہے وہ کہتا ہے کہ بس آج اختیار ملا ہے، آج لوٹنے کا موقع ملا ہے، لوٹ لوں. احساس نام کی چیز ختم ہو چکی ہے. اس لیے اس مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے. صرف اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم، باقی چھوڑ دیں، اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہو جائے. ہر کرپٹ آدمی کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، کرپشن کرنے والوں کو کسی کی سزا ملے. تو میں دیکھتا ہوں کہ اگر 150 لوگوں کو اس طرح سزائیں مل جائیں تو اس کے بعد آٹومیٹک جو ہے یہ کرپشن نہ صرف کم ہونا شروع ہو جائے گی بلکہ ختم ہو جائے گی. لیکن یہاں ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا سب سے بڑا جو کمزوری ہے ہماری، وہ ہے کہ ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا جو ہے نظام وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس کو ضروری ہے کہ ہم اس کو مضبوط کریں، اور اگر ہم نے ملک کو بچانا. چائنا کی مثال آپ کے سامنے، وہاں پہ کرپشن کے الزام میں وزیروں تک کی سزا موت دی ہے. انہوں نے جو کرپشن کرتا ہے وہ سزا دیتے ہیں، سزائے موت دیتے ہیں. لیکن آفرین ہے، دنیا میں شاید پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پر کرپشن کرنے والوں کو حکومتیں دی جاتی ہیں، اقتدار دیا جاتا ہے، وظائفیں دی جاتی ہیں. اور آج کی مثال آپ سب کے سامنے ہے. آخر یہ کون ہے؟ یہ ملک دشمنی ہے. سر جو بھی کر رہا ہے، جو بھی کروا رہا ہے، اور جو بھی اس ملک کو ان حالات کی طرف لے کے گیا ہے، جو بدترین حالات آج اس ملک کے ہو چکے ہیں، جو بھی لے کے گیا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. وہ کون جو بھی ادارہ ہے وہ. تو اللہ کرے کہ ہماری ان اداروں کو ہوش آ جائے، ٹائملی ہوش آ جائے، اور ہم ان کرپٹ لوگوں کو مسند اقتدار پر بٹھانے کے بجائے جیلوں میں بھیجیں، اور مخلص، دیانتدار، ایماندار، اہل لوگ جو ہیں وہ اقتدار میں آئیں، جن کو نہ صرف ملک کا احساس ہو بلکہ عوام کا بھی احساس ہو. وہ اپنی ذات کے لیے کام نہ کریں، وہ لوٹ مار کے لیے کام نہ کریں، بلکہ وہ صرف ملک و قوم کے لیے کام کریں، عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں، اور پاکستان کو ایک صحیح معنوں میں ایک فلاحی ریاست اور ریاست مدینہ بنانے کے لیے کام کریں. ہم مسلمان کہلواتے ہیں، مسلمان ہیں. اگر ہمارے عمل دیکھے جائیں تو شاید مسلمانوں والے نہیں، ہم کاغذی مسلمان ہیں. ہم اگر صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لیں تو ریاست مدینہ پاکستان بن سکتا ہے. کیوں نہیں بن سکتا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اسلامی ریاست مدینہ بننا چاہیے، لیکن ہمارے کرتوت جو ہیں وہ نہیں ہیں، ہمارا کردار وہ نہیں ہے. اگر آج ہم ہر بندہ اپنی اصلاح خود کر لیں، یہ عہد کر لیں کہ وہ کرپشن نہیں کرے گا، منی لانڈرنگ نہیں کرے گا، وہ ملک و قوم کی خدمت کرے گا ایک خدمت کے جذبے سے، وہ عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام کرے گا، تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی قانون کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو یہ معاشرہ، یہ ملک ایک جنت بن سکتی ہے، غربت بھی ختم ہو سکتی ہے یہاں پہ، اور عوام کی خوشحالی بھی آ سکتی ہے.